अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 29 मई 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे अहम खबर यह है अब तक की कि अमेरिका और ईरान के बीच एक डील हो चुकी है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कुगी यानी दस्तखत हो चुके हैं और वो पाकिस्तान की मौजूदगी में, पाकिस्तान की सालिसी में हुए। लेकिन फरीकैन यानी अमेरिका और ईरान इसको डिले कर रहे हैं और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये डिले क्यों कर रहे हैं? इसकी कई एक वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि अपनी अपनी आला क़यादत के उसकी जो मंजूरी है, कबूलियत है, उसका इंतज़ार है। और दूसरी वजह यह है कि अपनी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर एक तालिब इल्म के तौर पर, जब से इस जंग को हम कवर कर रहे हैं, और एक सहाफ़ी के तौर पर जो कल शाम एक वीलॉग आपकी खिदमत में पेश किया कि कहानी अब इस डील से आगे जा चुकी है। ईरान अमेरिका डील होनी ही होनी है। जंग बंदी या जंग के खात्मे का ऐलान होना ही होना है। मजीद हमले हो जाएंगे। असल मुद्दा जो ज़ेरे बहस आएगा, जो ज़ेरे बहस आ चुका है, वो है अब्राहम अकॉर्ड। और जब भी ये वीलॉग आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ तो कुछ हमारे देखने वाले, सुनने वाले और कई सहाफ़ी भी, कई तजियाकार भी, कई ज़िम्मेदार भी, वो इस फ़कीर की, इस नाचीज़ की इस राय से इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहे कि तुम दूर की कौड़ी ला रहे हो। अर्ज़ ये है कि ये जो ईरान के ऊपर पिछले 3-4 दिनों में 2 बार हमले हुए और फिर ईरान ने भी कल भी जवाब दिया कुवैत की सूरत में, और रात गए भी एक जवाब दिया। उन्होंने कुछ अपने हुर्मज़ में कुछ वेसल्स को निशाना बनाने की कोशिश की। तो ये सब असल में मशरिक़ वुस्ता में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अरब ममालिक को कुछ दिखाने, कुछ साबित करने की कोशिश है, और वो अमेरिका की जानिब से। पहले मैं ज़रा मुआहिदे के निकात बयान कर दूँ, मुआहिदा है क्या और इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है। लेकिन चूँकि आपने जुमला सुन ही लिया तो पहले दोबारा बयान कर देता हूँ। दर हकीकत लगता यूँ है कि ईरान के साथ छेड़खानी करके, ईरान का रद्द-ए-अमल हासिल करके, अमेरिका, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जिनका पूरा दिफ़ाई निज़ाम और पूरा दिफ़ाई बजट अमेरिका की मरहून मिन्नत है, उसकी खिदमत में पेश वो करते हैं। कोई 150 से लेके पौने 2 अरब डॉलर का दिफ़ाई बजट है। सऊदीया, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और दीगर का। और पाकिस्तान का 11-12 अरब डॉलर बनता है, बहुत कम है। और वहाँ पे नेवल बेसेस भी हैं, एयर बेसेस भी हैं, हेलीकॉप्टर बेस भी है कुवैत में। तो सिक्योरिटी और दिफा जो है सारा कुछ वो अमेरिका के ज़िम्मे है। सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, दीगर ममालिक हो। कहने का मकसद ये है कि जब भी वो ईरान पर हमला करेंगे इन बेसिस को इस्तेमाल करते हुए, तो ईरान कहाँ हमला करेगा? इन ममालिक में जो अमरीकी बेसिस है। और ज़ाहिर बात है इन ममालिक का कारोबार शट होगा, इनकी रिफाइनरीज भी हिट होंगी, कारोबार ममलिकत मुतासिर होगा। तो असल में अमेरिका अब चल चुका है एक ऐसी चाल जो दो रुखी है, और जानबूझ के अब किसी भी सूरत में ये जो छेड़छाड़ है ये बंद नहीं करेगा। डील भी हो जाएगी, ये भी सुन लें, लेकिन ये छेड़खानी बंद नहीं होगी। वजह ये होगी कि अरब ममालिक को ये साबित किया जाए कि अगर आपने पनाह लेनी है तो इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत फरमाएं, इसराइल को तस्लीम करें, एक ग्रैंड मुआहिदा करें। और लिंडसे ग्राहम दोबारा बोल पड़ा है। उस बंदे का मैं पीछा नहीं छोड़ा। जैसे आपको याद है एक ज़माने में मैंने 3-4 हफ्ते यूएई का पीछा नहीं छोड़ा, अब मैं लिंडसे ग्राहम का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सर्टिफाइड तर्जुमान है इसराइल का वहाँ बैठा हुआ अमरीकी सरकार में। और अब तो यानी हफ्ता 2 हफ्ते पहले ये ट्रंप की ऐसी की तैसी फेर रहा है और अब ट्रंप की तारीफ़ें कर रहा है। अब ये क्या कहता है, ताज़ा अफकार भी इसके सुन लें। ये कहता है कल रात इसने कोई 1:30 बजे करीब एक ट्वीट किया, बल्कि एक प्रोग्राम में शरीक था, और वहाँ ये गुफ्तगू कर रहा था। इसका मफहूम क्या था? अगर ट्रंप सऊदी अरब और इसराइल के बीच डील करवाता है, यानी अगर ट्रंप ये मुमकिन बनाता है कि, जो इंग्लिश में उसने लिखा, अगर ट्रंप सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम करवा लेता है तो, यानी, और इसराइल भी लिखा ज्यूइश स्टेट ऑफ इसराइल को, अगर सऊदी अरब ज्यूइश स्टेट ऑफ इसराइल को ट्रंप इसको मंजूर करवा लेता है, तस्लीम करवा लेता है, देन ही विल इफेक्टिवली बी एबल टू एंड दी अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो वो दर हकीकत जो दिहाइयों से जारी अरब इसराइल तनाज़ा है उसके ख़ात्मे को यकीनी बनाएगा। और आगे लिखता है, अगर ये मेरा सदर डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर गुजरता है तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, बल्कि नोबेल पीस प्राइज़ का नाम फिर बदल के ट्रंप प्राइज़ रखना चाहिए। लिंडसे ग्राहम अगर यहाँ तक चला जाए तो फिर आप समझ जाएं कि कहानी है क्या। कहने का मकसद वही दोबारा सादा कि अब ये अरब ममालिक के ऊपर
ایک تو دباؤ ہے نا کہ آپ اسے فوراً تسلیم کر، جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے حکام سے کہا، اسٹیو وٹکاف سے اس نے مخاطب ہو کر اسٹیو آر یو ورکنگ آن دیٹ، اس نے کہا بالکل میں بات کر رہا ہوں ان ممالک سے اوپر. تو لینڈسے گراہم ہو یا دیگر لوگ ہوں، ٹیڈ کروز یا اسرائیلی نواز میڈیا ہو، وہ سارا کے سارا دباؤ اب عرب ممالک کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ آپ فوراً ابراہیم اکارڈ کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں، وگرنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ ایران آپ کی تباہی پھیر دے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری بیسز آپ کے ہاں ہیں، جب بھی ہم حملہ کریں گے تو یہ پنگا ہوگا. تو اب اصل میں ایک باریک چال ہے، معاہدہ ہونا ہے اور ہو چکا ہے، لیکن اس کے بدلے یہ جو 5-6 دنوں میں 2 حملے ہوئے، میں اس کا مقصد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں میرے کچھ عزیز اس بات کو سمجھ پا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں دور کی کوڑی لا رہا ہوں. بہرحال اس ڈیبیٹ کو میں لمبا کھینچنے کی بجائے مختصر کرتا ہوں. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ ان ممالک کی سیکیورٹی جب امریکہ کے پاس ہے تو وہ کہیں گے کہ یار ہم آپ کی سیکیورٹی نہیں دیں گے، آپ جانے ایران جانے، تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا غرق ہو جائے گا نا. 150 پونے 2 ارب 150 سے لے کے کوئی 200 ارب ڈالر تک کا دفاعی بجٹ ہے جو یہ لوگ امریکہ کو دیتے ہیں. وہاں بیسز ہیں، امریکہ وہ بیسز نہیں چھوڑے گا. تو کیسے آپ امریکہ ناراض کریں گے؟ ہماری تو بچت ہو گئی، شکر کریں نیوکلیر پاور ہم، بچت ہو گئی. ان کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنا دفاع کسی اور کو ادھار دیا ہوا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. بارکیف ڈیل کے حوالے سے خبر یہ ہے جو امریکہ اور ایران کی ہے، یہ سب سے پہلے بریک کی تھی براک ریوڈ نے، ایکزیوس والا. اس نے ایک سکوپ مارا، اس نے کہا کہ جی یہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ، اور منگل کو جو گزرا منگل ہے اکثر نکات پر اتفاق بھی ہو چکا تھا. اعلیٰ قیادت سے منظوری درکار ہے، اس کے اوپر ڈلے ہو رہا ہے. اور اصل خبر اس نے لکھی بعد میں آگے جا کے، جو میں نے این بی سی، فاکس نیوز، براک ریوڈ، ایکزیوس، آل عربیہ انگلش، ان 4 اداروں کو میں نے بغور دیکھا رات بھر، اور پھر اس نتیجے میں پہنچا کہ ہاں اگر فاکس یہ خبر دے، براک ریوڈ دے، آل عربیہ انگلش دے اور این بی سی دے تو پھر اس میں کانٹینٹ ہے. مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں ڈیل تو واقعی ہو چکی ہے اور پاکستان کی موجودگی میں ہوئی ہے. مسئلہ حتمی منظوری یا اسے منظر عام پہ لانے کا کیا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کو کھجل کر رہے ہیں اور اعلیٰ قیادت کی منظوری کا انتظار ہے، کچھ اور وقت لے لیا جائے، اور اصل کہانی پھر وہی کہ اس بیچ میں عرب ممالک پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اتفاق کر لیں کہ ہاں ہم ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کریں گے، آپ بسم اللہ تو کریں نا. تو کئی ایک پہلو ہیں جو اس معاہدے سے جوڑ رکھے ہیں بالخصوص امریکہ نے. اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو این بی سی نے خبر دی، اس نے کہا پاکستان کے ذریعے امریکہ ایران جنگ بندی، اس میں جو توسیع کا معاہدہ ہے 60 روز کے لیے، وہ ہو چکا ہے. فریقین البتہ تصدیق سے انکار کر رہے ہیں، دونوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پوزیشن آف سٹرینتھ پر ہیں، ان کی پوزیشن تگڑی ہے. اب یہ 3 دن پہلے اگر دوحہ میں حتمی معاہدہ ہوا این بی سی کے بقول، تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ایوری ون، ایک لفظ اس میں لکھا گیا، ایک جملہ کہ معاہدہ ہو چکا ہے، ایوری ون از پلینگ اے گیم آف چکن اینڈ ایگ. وہی ککڑی انڈے والی گیم کھیل رہے ہیں دونوں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ معاہدہ ہونے کی پھر تصدیق کہاں سے ہوگی؟ تصدیق یہ 4 آؤٹ لیٹ نہیں ہے. تصدیق یہ ہے کہ کل رات جو قطر کے امیر ہیں تمیم بن حماد الثانی، ان کا ٹیلی فون ہوتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور وہاں ہیلو ہائی ہوتی ہے اسی نقطے کے اوپر، اور وہاں اس بات پہ اتفاق کیا جاتا ہے کہ ہاں جلد معاہدے کے اوپر مزید جو کارگزاری ہے وہ بیان کر دی جائے گی. اور جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے کہ دونوں ممالک نے جو خطے میں جاری کشیدگی ہے، وہ ٹپیکل لینگویج ہوتی ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے اسے حل کرنے پر اتفاق ہے. نہیں صاحب، قطر پاکستان کے بعد پاکستان کے ساتھ پچھلے ہفتے 10 دنوں کے اندر اہم ترین اہمیت حاصل کر چکا ہے. چاہے وہ آپ کے آرمی چیف کا دورہ تہران ہو، تب قطری ٹیم آئی ہوئی تھی، اس کے بعد عباس عراقچی، اسپیکر باقر قالیباف، اور جو ان کے سینٹرل بینک کے گورنر ہیں ایران کے، وہ جو قطر گئے تھے 3-4 دنوں کے لیے، اس بیچ کاروائی ہو چکی تھی. اور ہم وی لاگ میں بیان کرے تھے کہ یہ 3 لوگ اگر وہاں گئے ہیں قطر میں تو یہ کسی وجہ سے گئے ہیں، کچھ ہے جس کے لیے گئے ہیں. صرف جو فنڈز منجمد ہیں ان کی بحالی کے لیے نہیں گئے. ڈیل ہو رہی ہے تو اس کی تصدیق ہو گئی، ڈیل ہو چکی ہے، لیکن اس کو پبلکلی سامنے لانے سے گریز آئے ہیں. وجہ پوزیشن آف سٹرینتھ کا لیں یا ابراہیم معاہدے والی میری تھیری، وہ آپ قرار دے سکتے ہیں. کھجل کریں دوسرے کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب اس میں ہے کیا؟ جب میں نے یہ دیکھا اس میں ہے کیا، تو یو ایس کے کچھ ذرائع نے، امریکی ذرائع نے آل عربیہ انگلش کو بتایا کہ ڈیل ہیز بین ریچڈ ود ایران آن 60 ڈے MOU. ٹرمپ چاہتا ہے
کچھ مزید وقت ٹو ریویو ہز فائنل ڈیسیژن، کہ حتمی فیصلے سے پہلے وہ کچھ وقت چاہتا ہے. اور فاکس نیوز کا ایک رپورٹر ہے جس کا نام ہے ٹیری ینگسٹ، اس نے جب فاکس پہ اس ساری ڈیٹیل کو ایز اٹ از بیان کیا جو العربی انگلش نے لکھا اپنے ویب سائٹ کے اوپر، تو پھر مجھے تصدیق ہوگی کہ فاکس نیوز چونکہ ٹرمپ کا حامی ہے، اگر وہ یہ بیان کر رہا ہے مدعا، تو پھر یہ سادہ مدعا نہیں ہے، ٹھیک بات ہے. اور یہ وہی بات ہے جو 3-4 دن پہلے تسنیم نے، فارس نے، مہر نیوز ایجنسی نے ایران میں ایک صفحے کا، اور میں نے تھمبنیل لکھا تھا کہ ڈیل کی کاپی لیک اور معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. وہ آپ کو یاد ہوگا تھمبنیل. اس کی تصدیق اب ہو رہی ہے. آگے کہتے ہیں کہ ایران اب اس معاہدے میں ہے کیا، موٹی موٹی بات کیا ہے. ایران جو ہے وہ ان بلاک کرے گا اسٹریٹ آف ہرمز کو، آپ نے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، اور جو مائنز پیچھے سمندر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں سمندر کے اندر وہ ہٹا دی جائیں گی. اور امریکہ کیا کرے گا، وہ یو ایس وڈ ایز سینکشنز انکلوڈنگ آن آئل اینڈ ڈسکس ریلیز آف فروزن فنڈس. اب یہ باریک بات ہے جو آپ نے سننی ہے کہ اس ڈیل کے مطابق جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا 60 دن کا، اس میں ایران سے کہا گیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولے، لیکن امریکہ کیا کرے گا، جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر تیل کی خرید و فروخت کے لیے وہ ختم کی جائیں گی. لیکن جو ایران کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو فنڈز منجمد ہیں، کچھ 24 ارب ڈالر بنتے ہیں قطر میں، جرمنی میں، کوریا میں، وہ بحال کریں. اسی لیے وہ قطر بھی گئے تھے ان کا وفد جو ہے. تو امریکہ اب اس بات پہ تو نہیں مانا تھا، پبلکلی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم نہیں مانتے، لیکن امریکہ یہ مان گیا ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کرنے کو تیار ہیں کہ فنڈز آپ کے بحال کیسے کرنے ہیں. میرے خیال میں یہ بھی ایران کی فتح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یو ایس وڈ لفٹ نیول بلاکیٹ. اگر ایران وہ آپ نے ہرمز کو کھولتا ہے تو بدلے میں جو نیول بلاکیٹ کا رکھا ہے امریکہ نے، امریکہ کہتا ہے اس معاہدے کی روح سے جو ایک صفحے کا ہے کہ ہم پھر نیول بلاکیٹ کو ہٹا دیں گے. ایران کی شرط یہ تھی کہ نیول بلاکیٹ تو ہٹائیں، لیکن ایرانی حدود سے آپ اپنے تمام ٹروپس کو، میرینز کو، اپنی فوجی موجودگی کو ختم کر دیں. اس کا ذکر نہیں ہے، ذکر صرف یہ ہے کہ یو ایس وڈ لفٹ نیول بلاکیٹ. آگے کیا ہے، یو ایس وڈ ہیلپ اینڈ لیبنن وار. یہ بھی ایک باریک بات ہے. ایرانی مطالبات میں تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان تھا، اور اس میں لبنان سر فہرست تھا کہ تمام محاذوں پر آپ جنگ ختم کریں گے بشمول لبنان. اور ایران واحد ملک ہے پورے عالم اسلام میں جو لبنان کے معاملے پہ سخت پوزیشن اس نے لی ہے، اور رائٹلی لی ہے، باقیوں میں ہمت نہیں ہے. اب اس نے، امریکہ یہ کہتا ہے اس معاہدے کی روح سے کہ ہم لبنان وار کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. یہ تھوڑی سی اس میں سبکی ہے، ایران کا مطالبہ اس طرح سے نہیں مانا جا رہا. شروع میں یہ مان چکے تھے کہ ہم کروائیں گے. وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ ساؤتھ آف لیبنان میں، بیروت کے ساؤتھ میں، دریائی علاقہ جو ہے، طائر کی وادی جو ہے، اور 6 مزید ایسے ٹاؤنز ہیں بیروت کے آس پاس جن کو خالی کروانے کا اعلان کروایا اسرائیل کی فوج نے، اور پچھلے 48 گھنٹے پہلے اعلان کیا تھا کہ بھرپور حملے کیے جائیں گے. کوئی اب 20 لاکھ سے زائد شہری ہیں جو نقل مکانی پہ مجبور ہیں. جنوبی لبنان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کسی بھی ویلاگ کو دیکھ لیں، کسی بھی ٹرانسمیشن میں دیکھ لیں، یہ ایران تھا جو اس کا علم اس نے بلند کیا ہوا تھا. لیکن اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے لبنان جنگ کو ختم کرنے کے لیے. کاپی اس کی لیک ہو گئی، لیکن اس بیچ میں جو ایران اور عمان آپس میں مل کے اسٹیٹ آف ہرمز کو ڈیل کرنے کی بات کر رہے تھے، اس پر ٹرمپ بھی پہلے بولا کہ ہم بمباری کریں گے اس ملک کے اوپر. اب ان کا جو سیکرٹری خزانہ ہے امریکہ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ عمان اگر باز نہ آیا، ہمارے علاوہ کوئی کام اس نے کرنے کی کوشش کی تو ہم اس پہ پابندیاں بھی لگا دیں گے. اب وہ عمان جو اس سارے پروسیس میں سہولت کار بھی تھا، مذاکرات کار بھی تھا جنگ سے پہلے، اس کا بیڑا کر کرنے کو یہ تیار ہو چکے ہیں. یہ عرب ممالک کے لیے میسج ہونا چاہیے کہ عمان کو اگر نہیں بخش رہے جو مذاکرات اور سہولت کاری کر رہا تھا، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو اسی لیے وہ جان بوجھ کے ایران کے ساتھ کانفلکٹ میں انگیج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی والی وارث نہیں ہوگا. یہ اس سے ایک مثال پہنچتی ہے. 2 فیز ہیں اس ڈیل کے. پہلے فیز میں جو سائننگ ہے اس میمورینڈم کی وہ ہوگی ایک صفحے کی، اور دوسرے فیز میں پھر تفصیلی 60 دن کے اندر مذاکراتی عمل شروع ہوگا جس میں جوہری معاملات، یورینیم کے معاملات وہ زیر بحث آئیں گے. پاکستان کے بارے میں لکھا گیا کہ پاکستان واز دی اونلی وٹنس ٹو دس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جو کہ ایک صفحے کا ہے، جو منگل کو دوحہ قطر میں ہو چکا. فریقین اس کو ماننے سے انکاری ہیں. پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں تاخیر ہوئی، اس بیچ میں امریکہ نے ایران پر حملہ بھی کیا بندر عباس کے مقام پر، اور ایران نے پھر کویت کی جو ایئر بیس ہے اس کو ٹھوکا، اور رات گئے بھی کچھ ویسلز کے اوپر اس نے حملہ کیا. یہی امریکہ چاہتا تھا کہ ثابت کریں کہ ہم اگر نہیں ہوں گے، ہماری سیکیورٹی نہیں ہوگی،
تو عرب ممالک کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ پہ لازم ہے کہ آپ فوری طور پر ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کریں گے۔ اس پہلے فیز میں نے کل شام بھی عرض کیا تھا، پاکستان کی ہو رہی ہے بچت، لیکن آگے کیا ہوگا اس بارے میں پھر آگے بات ہوگی۔ فی الحال تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔